अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23वें पारे का सूरह साफ़ात मक्की सूरा है। इसकी कुल आयात 182 हैं और इसमें 5 रुकू हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 56, मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 37। ये सूरह अनाम के बाद नाजिल हुआ। अज़ीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, बाकायदा तौर पर सफ़े बांधने वालों की कसम, फिर मुकम्मल तरीके से तंबीह करने वालों की कसम, फिर ज़िक्र खुदा की तिलावत करने वालों की कसम। बेशक तुम्हारा खुदा एक है, वह आसमान व ज़मीन और उनके माबैन की तमाम चीज़ों का परवरदिगार और हर मशरिक का मालिक है। बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन बना दिया है और उन्हें हर सरकश शैतान से हिफाजत का ज़रिया बना दिया है कि अब शयातीन आलम बाला की बातें सुनने की कोशिश नहीं कर सकते और वो हर तरफ से मारे जाएंगे, हंकाने के लिए और उनके लिए हमेशा हमेशा का आज़ाब। इसके अलावा जो कोई बात उचक ले तो उसके पीछे आग का शोला लग जाता है। अब ज़रा उनसे दरियाफ्त करो कि ये ज़्यादा दुश्वार गुजार मखलूक हैं या जिनको हम पैदा कर चुके हैं। हमने तो इन सब को एक लेसदार मिट्टी से पैदा किया है, बल्कि तुम ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं। और जब नसीहत की जाती है तो कबूल नहीं करते हैं, और जब कोई निशानी देख लेते हैं तो मस्खरापन करते हैं और कहते हैं कि ये तो एक खुला हुआ जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी ज़िंदा किए जाएंगे? कह दीजिए कि बेशक और तुम जलील भी होगे। ये क़यामत तो सिर्फ़ एक ललकार होगी जिसके बाद सब देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय अफसोस, ये तो क़यामत का दिन है। बेशक यही वो फैसले का दिन है जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे। फरिश्तों, ज़रा इन जालिम लोगों को और इनके साथियों को और खुदा के अलावा जिनकी ये इबादत किया करते थे, सबको इकट्ठा तो करो और इनके तमाम माबूदों को और इनको जहन्नुम का रास्ता तो बता दो, और ज़रा इनको ठहराओ कि अभी इनसे कुछ सवाल किया जाएगा। अब तुम्हें क्या हो गया है? एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? बल्कि आज तो सबके सब सर झुकाए हुए हैं और एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम ही तो हो जो हमारी दाहिनी तरफ से आया करते थे। वो कहेंगे कि नहीं, तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे और हमारी तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं थी, बल्कि तुम खुद ही सरकश कौम थे। अब हम सब पर खुदा का अजाब साबित हो गया है और सबको इसका मज़ा चखना होगा। हमने तुमको गुमराह किया कि हम खुद ही गुमराह थे, और आज के दिन सभी अजाब में बराबर के शरीक होंगे, और हम इसी तरह मुजरिमीन के साथ बर्ताव किया करते हैं। और इनसे जब कहा जाता था कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है तो अकड़ जाते थे और कहते थे कि क्या हम एक मजनून शायर की खातिर अपने खुदाओं को छोड़ देंगे, हालांकि वो हक लेकर आया था और तमाम रसूलों की तस्दीक करने वाला था। बेशक तुम सब दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखने वाले हो और तुम्हें तुम्हारे अमाल के मुताबिक ही बदला दिया जाएगा। अलावा अल्लाह के मुखलिस बंदों के कि उनके लिए मुअय्यन रिज़्क़ है, मेवे हैं, और वो बाइज़्ज़त तरीक़े से रहेंगे नेमतों से भरी हुई जन्नत में। आमने सामने तख्त पर बैठे हुए इनके गिर्द साफ़ शफ़ाफ शराब का दौर चल रहा होगा, सफ़ेद रंग की शराब जिसमें पीने वाले को लुत्फ़ आए। इस शराब में न कोई दर्द सर होगा, ना होशो हवास गुम होने पाएंगे, और उनके पास ऐसी बीवियां होंगी जो अपने शौहर के सिवा किसी और की जानिब नज़र तक नहीं उठाएंगी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और हसीन होंगी, और उन हूरों का रंग ऐसा होगा जैसे छुपाए हुए अंडे रखे हुए हों। फिर एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल करेगा तो इनमें का एक कहेगा कि दारे दुनिया में हमारा एक साथी भी था, वो कहा करता था कि क्या तुम भी क़यामत की तस्दीक करने वालों में हो? क्या जब मर कर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो हमें हमारे अमाल का बदला दिया जाएगा? क्या तुम लोग भी उसे देखोगे? ये कहकर निगाह डाली तो उसे बीच जहन्नुम में देखा। कहा, खुदा की कसम, करीब था कि तू मुझे भी हलाक कर देता और मेरे परवरदिगार का एहसान न होता तो मैं भी यहीं हाजिर कर दिया जाता। क्या ये सही नहीं है कि हम अब मरने वाले नहीं हैं सिवाय पहली मौत के, और हम पर आज़ाब होने वाला भी नहीं है? यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी दिन के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। तिलावत की फजीलत।
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ صافات کی تلاوت کرے گا تو وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی مصیبت کو دور کر دے گا اور اسے دنیا میں بہترین رزق دے گا، اور شیطانی رجیم اس کے مال و بدن اور اولاد کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکے گا۔ وہ ہر جبار اور سرکش سے محفوظ رہے گا۔ اگر وہ اس دن یا اس رات میں مر گیا تو خدا تعالیٰ اسے شہید مبعوث فرمائے گا یا اسے شہادت کی موت عطا کرے گا اور اسے جنت میں شہداء کے درجے میں جگہ عطا کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ صافات کی تلاوت کرے تو اللہ ہر جن و انس کے عوض اسے 10 گنا زیادہ نیکیاں عطا کرے گا اور سرکش شیاطین کو اس سے دور رکھے گا، اسے شرک سے محفوظ رکھے گا۔ قیامت کے دن کرامن کاتبین گواہی دیں گے کہ یہ شخص انبیاء اور مرسلین پر ایمان رکھتا تھا۔ ایک جوان پر نزع کا عالم طاری تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت قاسم سے فرمایا کہ بیٹا اپنے بھائی کے سرہانے سورہ صافات کی تلاوت کرو۔ حضرت قاسم نے تلاوت شروع کی۔ جب وہ سورہ صافات کی 10ویں آیت پر پہنچے تو اس جوان کی روح پرواز کر گئی، جوان پر چادر ڈال دی گئی۔ اس وقت ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ ہم اس سے قبل حالت احتضار میں سورہ یاسین پڑھتے تھے، اب آپ نے سورہ والصافات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نزع میں مبتلا شخص پر جب بھی سورہ صافات پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، جان نکلنی آسان ہو جاتی ہے اور نزع کی کیفیت تکلیف نہیں دیتی۔ جو شخص اس سورے کو شیشے کے برتن پر لکھے اور اس برتن کو ایک صندوق میں بند کر دے تو جنات اس صندوق کی طرف گروہ در گروہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، لیکن کسی انسان کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ اس سورے کو کاغذ پر لکھ کر ایک تنگ منہ والی شیشے کی بوتل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جنات کسی کو تنگ نہیں کریں گے اور وہ جنات کے آزار سے بچا رہے گا۔ اس سورے کو لکھ کر اسے دھو لے اور اس پانی سے غسل کرے تو ہر قسم کی بے سکونی اور ٹینشن سے نجات ملے گی۔ جب یہ سورہ لکھا جائے تو بغیر آراب کے لکھا جا سکتا ہے۔ ہر حاجت کے برانے کے لیے اس سورے کو 7 بار پڑھیں۔ اس سورے کو لکھ کر پاس رکھنے سے روزی میں برکت ہوگی۔ اس سورے کی آیت 143 اور 144 کو پانی پر دم کریں یا کسی شیرینی پر، اور کولنج کے مریض کو جس کی پیٹ میں شدید درد ہوتا ہو پلائیں یا کھلائیں تو اس مرض سے اسے انشاءاللہ نجات ملے گی اور شفا حاصل ہوگی۔ اس سورے کے مرکزی موضوعات: نمبر 1، ملائکہ کی مختلف اقسام کی خدا نے قسمیں کھائی ہیں۔ خدا کی ربوبیت بہت وسیع ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ نمبر 3، ستارے باعث زینت ہیں اور سرکش شیاطین سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ شہاب ثاقب شیطان کو مار بھگاتے ہیں۔ نمبر 4، کفار کی روش، کفار کا اعتراض کہ کیا ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو اٹھایا جائے گا۔ نمبر 5، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سوال، کفار ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ نمبر 6، جنات النعیم کی نعمات کا ذکر اور کافروں کا آیات الہی کا مذاق اڑانا۔ نمبر 7، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ اور ہارون کے واقعات کا ذکر، آل یاسین سے کیا مراد ہے۔ نمبر 8، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، قوم لوط کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو۔ نمبر 9، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، ملائکہ کا مقام، آخری کامیابی مرسلین کو ہوگی۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوا کہ جب کافر اور مشرک اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود اس کو پھیلنے سے روکنے میں ناکام رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے۔ ظلم کا بازار مزید گرم ہو گیا۔ یہ سورہ ہجرت سے پہلے آخری زمانے میں نازل ہوا۔ تفسیر: اس سورت کو پروردگار دو عالم نے قسموں سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں، مثلاً آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ملائکہ، انسانوں، شہروں اور پھلوں کی قسمیں کھائی ہیں، قطار اندر قطار،
صفے باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو سخت انداز میں ڈانٹنے والے ہیں، پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ صفے باندھنے والوں سے ملائکہ اور انبیاء مراد ہیں، جو اس کی بارگاہ میں صفے بنا کر کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ ڈرانے والوں سے انبیاء اور فرشتے مراد ہیں، جو سخت ڈرانے والے ہیں اور جو لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، اور ملائکہ بھی مراد ہیں۔ ذکر کی تلاوت کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد خدا نے جواب دیا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اور وہ مشرقوں کا رب ہے، اور ہم نے ہی دنیاوی آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ یہ ستارے آسمان کی زینت ہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کے ستارے آسمان میں شہر ہیں، جیسے زمین میں تمہارے شہر ہیں، اور ہر شہر دوسرے شہر سے نور کے ستون کے ساتھ مربوط ہے۔ ہر ستون کی بلندی 250 سال کی مسافت کے برابر ہے، تاکہ ہر سرکش شیطان سے حفاظت ہو سکے۔ مارد سے مراد وہ شخص جو ہر خیر و برکت سے عاری ہو۔ شیطان مارد، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر خبیث شیطان سے حفاظت کی جائے، تاکہ وہ عالم بالا سے کان لگا کر کوئی بات سن نہ لیں، اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ وہ ستارے ہیں جو انگارے بن کر ان کی طرف آتے ہیں، اور یہ ان کے لیے عذاب واصب بن جاتے ہیں۔ واصب سے مراد عذاب واجب ہے۔ اگر کوئی شیطان کان لگا کر کوئی بات اچک لے جاتا ہے تو ہر طرف سے اس کا تعاقب شہاب ثاقب کرتے ہیں، جن کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے اور وہ جل کر راکھ بن جاتے ہیں۔ عذاب واصب سے مراد وہ دائمی عذاب ہے جو کہ دردناک ہوتا ہے، جو دلوں تک اثر کرتا ہے۔ شہاب ثاقب سے مراد وہ ستارے ہیں جو مارے جاتے ہیں تو چمکتے ہیں، یعنی وہ شیطانوں کو لگتے ہیں تو ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے آسمان کی طرف بلند ہوا، وہاں ایک فرشتے کو دیکھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ یہ وہی فرشتہ ہے جو ان شیاطین پر نظر رکھتا ہے جو فرشتوں پر نازل ہونے والے احکام کو سننے کے لیے چوری چھپے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور ان کے تعاقب میں شہاب ثاقب کو روانہ کرتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ماتحت فرشتے کے ماتحت پھر 70,000 فرشتے ہیں۔ اس نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اسماعیل فرشتے نے پوچھا کہ کیا وہ مبعوث ہو چکے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے دروازہ کھولا، میں نے اس پر سلام کیا، اس نے مجھ پر سلام کیا۔ اس نے کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھ لیں کہ کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے، یا یہ وہ جنہیں ہم نے خلق کیا ہے؟ ہم نے ان کو لیسدار گارے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 11۔ طین لازب اس مٹی کو کہا جاتا ہے جس کو ہاتھوں سے گوندھا گیا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو جنت کی مٹی سے خلق کیا ہے اور کفار کو جہنم کی مٹی سے خلق کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر و نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی روح اور جسم کو پاک کر دیتا ہے، بس جب وہ نیکی کی بات سنتا ہے تو اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور جب کسی برائی کو سنتا ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ مٹی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 وہ مٹی جس سے انبیاء کو خلق کیا گیا ہے، اور وہ مومن بھی اسی مٹی سے خلق ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انبیاء اس مٹی کے برگزیدہ حصے سے خلق ہوئے ہیں، وہ اصل ہیں اور ان کو فضل حاصل ہے۔ مومن ان کی فروع ہیں جو لیسدار مٹی سے خلق ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء اور ان کی شیعوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا۔ ناصبین یعنی دشمنان آل محمد کو ہمائن مسنون یعنی وہ مٹی جو بدبودار اور گندی ہو سے خلق کیا گیا ہے، اور مستضعف لوگوں کو عام مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے مومن ایمان پر قائم رہتا ہے، ایمان سے جدا نہیں ہوتا، اور ناصب ہماری دشمنی کو نہیں چھوڑتا سوائے اس کے کہ جب اللہ چاہے۔ نہج البلاغہ میں
मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि फिर अल्लाह ने सख्त और नरम और शीरीं मिट्टी को इकट्ठा किया, उसे पानी से इतना भिगोया कि वो साफ़ होकर निथर गई और उसे तरी से इतना गूंधा कि उसमें लस पैदा हो गई।